अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम हज के हवाले से बात करेंगे। तो हज चूँकि एक बहुत बड़ी इबादत है, उस कई दिनों तक चलती है। इस वजह से उसकी जो मालूमात है, उसके हवाले से जो बातें हैं वो तफसीली होंगी। इसलिए हम इस वीडियो को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पार्ट वन में जो है हम हज के मुताल्लिक़ात आपको बताएंगे, यानी जो जो चीज़ें हज के बयान के वक़्त, जो जो चीज़ें हज के लेक्चर में आप बार बार सुनते हैं, जिन नामों को, जिन चीज़ों को, उन चीज़ों को पहले कवर करेंगे कि उन चीज़ों का माना क्या है, उन चीज़ों का मकसद क्या है, ताकि हज का तरीका बयान करते वक्त आपको जो है चीज़ हर बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इस्तिलाहात हज में, हज के मुताल्लिक़ात में हज का तारुफ हज इस्लाम का बुनियादी रुकन है, जामे इबादत है, यानी जितनी किस्मों की इबादत हैं उन तमाम को मिलाकर इसी हज में शामिल कर दिया गया है। गोया कि हज सिर्फ़ एक इबादत का नाम नहीं बल्कि कई इबादत का मजमूआ है। उसके बाद हज की जो लुग़वी माना है कसद करना, यानी इरादा करना। हज का इस्तिलाही माना है हज के दिनों में मखसूस अय्याम में काबतुल्लाह की ज़ियारत और मनासिक हज अदा करने का इरादा करना। उसके बाद हज की फ़र्ज़ियत कब हुई थी? राजे कौल के मुताबिक 9 हिजरी में हज फ़र्ज़ हुआ था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमारत में सहाबा इकराम ने हज किया था। उसके बाद एहराम। आम तौर पर एहराम दो चादरों को कहा जाता है, एक इज़ार और दूसरी रिदा। एक बतौर लुंगी के पहनी जाती है, दूसरी बदन के ऊपर वाले हिस्से में ओढ़ ली जाती है, जिसे एहराम कहा जाता है। लेकिन हकीकत में एहराम इन दो चादरों का नाम नहीं, एहराम लिबास का नाम नहीं है। अब तो लिबास के लिए मशहूर हो गया, लेकिन एहराम असल में नाम है उन तमाम पाबंदियों का जो हज के इरादा करने के बाद आपके ऊपर लाजिम होती हैं, जैसा कि ज़ेबो ज़ीनत को तर्क करना, खुशबू का इस्तेमाल न करना, नाखून और बालों को न काटना, और अपने जो पाँव हैं उनके टखनों वाली जो हड्डी है उसको खुला रखना, या शिकार हुदूद हरम में शिकार वगैरह का न करना। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो एहराम के बाद आपके ऊपर लाजिम होती हैं, उसको एहराम कहा जाता है। उन सबको मिला के एहराम कहा जाता है। उसके बाद तलबिया। तलबिया हज के ज़िक्र को कहा जाता है, जो आप बार बार सुनते भी होंगे। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। एहराम बांधने के बाद नियत करने के साथ पहली चीज़ आपको ये करनी होती है, तभी जाके आपका एहराम मुकम्मल होता है, तभी जाके आपके जो है हज का इरादा पूरा शुरू होता है। उसके बाद इस्तिलाम, हजर अस्वद को बोसा देना। फिर इस्तिलाम का तरीका ये होता है कि अपने हाथों का जो अगला हिस्सा है वो हजर अस्वद की तरफ करके अपने हाथों को ही चूम लें। चूँकि हजर अस्वद तक पहुँचना कई बार मुश्किल बन जाता है भीड़ की वजह से, या फिर उसको बहुत ज़्यादा खुशबू लगी होती है। अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो लाजमी ये खुशबू आपके हाथों को लग जाएगी, और एहराम की पाबंदियों में से एक बात यह भी है कि आपको वो खुशबू न लगी। उसके बाद तवाफ़, काबतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर लगाने को तवाफ़ कहा जाता है। 7 चक्करों में से एक चक्कर को शौत कहा जाता है, यानी 7 शौत मिला के एक तवाफ़ बनता है। उसके बाद तवाफ़ के 7 चक्करों में से पहले 3 चक्कर में रमल करना सुन्नत है। रमल कहते हैं छोटे कदमों के साथ चलना और अकड़ कर चलना। और तवाफ़ के अंदर इस्तिवा भी मसनून है। इस्तिवा कहते हैं कि एहराम को इस तरह बांधा जाए कि दाएं कांधे के नीचे से, यानी बगल से एहराम की चादर को निकाल कर बाएं कांधे के ऊपर रखा जाए, यानी दाएं कांधे को बिल्कुल खुला छोड़ा जाए। और ये सिर्फ तवाफ़ के दौरान ही किया जाता है। तवाफ़ ख़त्म होते ही उसको एहराम को ठीक कर लें, दोनों कांधों को ढाक लें। कई लोग नमाज में भी ऐसा खुला छोड़ देते हैं और इससे नमाज मकरूह हो जाती है। उसके बाद मकाम इब्राहीम। मकाम इब्राहीम सुनहरी जाली के अंदर पड़ा हुआ पत्थर, जिस पर चढ़ के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर की थी। यानी जब वो कद से ऊपर होने लगा ना, तो उस वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नीचे से जो एक पत्थर लगाया हुआ था जिसके ऊपर चढ़ के वो तामीर कर रहे थे, उस पत्थर पर अब भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं। उसी पत्थर को उस सुनहरी जाली नुमा चीज़ में रखा गया है जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है, और उसके पास जो है 2 रकात पढ़ी जाती हैं। उसके बाद सफ़ा मरवा। सफ़ा मरवा 2 पहाड़ियों के नाम हैं जो एक दूसरे से थोड़े मुफासले पर हैं। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की तड़प की वजह से पानी ढूंढने के लिए निकली थी, तो परेशानी के आलम में पहले सफ़ा पे चढ़ी,
اس کو پانی کہیں بھی نظر نہیں آیا، چونکہ یہ اوپر والی جگہ تھی تو اوپر والی جگہ سے نظارہ بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے، اس وجہ سے صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ، ایسے اس پریشانی کے عالم میں اس نے 7 چکر لگا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی قربانی جو ہے، یہ جو تڑپ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس یاد کو امت محمدیہ کے لیے لازم کر دیا۔ جو صفا مروہ کے درمیان میں جو دوڑا جاتا ہے، اس دوڑنے کو سعی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حجر اسود، چونکہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کر چکے تھے تو طواف کی شروعات کس کونے سے کی جائے، اس نشاندہی کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا کہ کوئی پتھر لے کے آؤ تاکہ نشاندہی کے طور پر رکھ دیں، جہاں سے سٹارٹ کیا جائے طواف کو اور وہیں پہ ختم کیا جائے۔ تو جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد میں جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک پتھر لے کے آئے، تو اسی پتھر کو اس کونے میں لگایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حجر اسود پہلے سے اسود نہیں تھا، کالا نہیں تھا، بلکہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، ابن آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا ہے۔ تو حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے یہ بھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں چونکہ کسی حادثے کی وجہ سے یہ ٹوٹ گیا تھا، تو ابھی یہ 11 حصوں میں تقسیم ہے، اس 11 حصوں کو جوڑ کر چاندی کے حلقے میں بند کیا گیا ہے، جو آپ کو کعبۃ اللہ کی گرد نظر آئے گا ایک کونے کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد ایام تشریق۔ ایام تشریق 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور 13 ذی الحجہ تک چلتے ہیں۔ ایام تشریق کا تعلق صرف حجاج سے نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان سے ہے، چونکہ اس ایام تشریق کے اندر تکبیرات تشریق لگائی جاتی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان دنوں میں یہ تکبیر کہی جاتی ہے اور اس تکبیر کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے، جو مرد اور عورت کے اوپر، مرد کے اوپر ایک بار کم سے کم بلند آواز سے کہنا اور عورت کو آہستہ کہنا واجب ہے۔ اس کے بعد وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کا عمل، عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو ذکر اذکار کرنا، مغفرت طلب کرنا، گناہوں کی بخشش طلب کرنا، جتنی دیر تک کھڑا ہو سکتا ہے بندہ کھڑا رہے، پھر اگر تھک جائے تو پھر بیٹھ جائے، بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ اور حج کا جو اصل عمل ہے وہ وقوف عرفہ کو کہا گیا ہے، یعنی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اصل حج وقوف عرفہ ہے۔ اس کے بعد رمی جمرات، جمرات ان ستونوں کو کہا جاتا ہے جو بطور اس شیطان کے نشاندہی کے رکھے گئے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے ارادے سے نکلے تھے تو 3 جگہوں پر شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس شیطان کو کنکریاں ماری تھیں، وہ زمین میں دھس گیا، پھر اگلی جگہ، پھر اس سے اگلی جگہ۔ تو ان تینوں جگہوں کو نشاندہی کے طور پر آج کے دور میں وہاں پہ ستون گاڑے گئے ہیں، ان ستونوں کے نام جمرات رکھے گئے ہیں، جمرہ وسطیٰ، جمرہ اولیٰ، جمرہ عقبہ۔ ان تینوں جمرات کو کنکریاں مارنے کو رمی کہا جاتا ہے۔ تو رمی جمرات یعنی ان شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ اصل میں حقیقت میں وہاں کوئی شیطان جو ہے دکھنے میں نہیں آتا، بلکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کا عمل ہے جو ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا۔ اس کے بعد قربانی، یہ قربانی تو ہر صاحب حیثیت پہ فرض ہے، لیکن حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کے اوپر الگ قسم کی قربانی واجب ہوتی ہے، جسے شکرانہ کی قربانی کہا جاتا ہے۔ تو حج تمتع اور قران کیا ہیں وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد منا وہ جگہ ہے جہاں سے حج کے اعمال کی شروعات ہوتی ہے۔ 8 ذی الحجہ کو حجاج اکرام تمام کے تمام منا کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جہاں پہ انہیں 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اگلے دن 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز۔ اس کے بعد حتیم کیا چیز ہے؟ کعبۃ اللہ کی تصویر اگر آپ دیکھیں گے تو کعبۃ اللہ کے ایک کونے حجر اسود کے اسٹارٹنگ سے ایک دیوار نکلی ہوئی ہے باہر، اس چھوٹی سی دیوار کو، جو چھوٹی سی باہر نکلی ہوئی ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے یا حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اصل میں کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ قریش مکہ نے جب 605 میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی تو اس وقت چونکہ ان کی حلال کی کمائی کم پڑ گئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، آگے جا کے جب کبھی ہمیں حلال کے پیسے میسر ہو گئے تو اس کو بڑھا دیں گے۔ تو آج کے دور تک وہ یہیں پہ عمارت اس کی رکی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہی ہے۔ اس کے بعد حجاز کیا چیز ہے؟ حجاز کی تعریف سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ نجد کہتے ہیں بلندی کو، تہامہ کہتے ہیں نشیبی اور نچلے حصے کو۔ نچلے اور اوپر والے حصے کے درمیان میں جو رکاوٹ آتی تھی، اس رکاوٹ کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا حجاز۔
تو آج کے دور میں حجاز کے نام سے جو چیز مشہور ہے، اصل میں اس کا وجہ یہ ہے کہ اس کی جغرافیائی حیت کی وجہ سے اس کے اوپر نام پڑ گیا حجاز، کیونکہ یہ نشیبی علاقہ اور نجد کا اوپر والا علاقہ، اس کے درمیان میں آڑ اور رکاوٹ ہے، اس وجہ سے اس کو حجاز کہا گیا۔ اس کے بعد یوم الترویہ، یوم العرفہ، یوم النحر۔ یوم الترویہ 8ویں تاریخ، یوم العرفہ 9 ذی الحجہ اور یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے، یعنی 8 تاریخ، 9 تاریخ اور 10 تاریخ۔ اور اس کے بعد ملتزم، یہ تقریباً 2.5 گز کا ایک حصہ ہے جو حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے درمیان میں ہے، اسے ملتزم کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کبھی نہ کبھی سنا ہوگا حرم۔ تو حرم کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں تک ہوتا ہے؟ اچھا، اس سے اگلی بات میقات ہے۔ میقات کیا چیز ہے اور حدود حرم کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ دونوں ایک طرح کی باؤنڈریز اور ایک طرح کی حد ہوتی ہے۔ میقات سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر حدود حرم آ جاتے ہیں۔ اس حدود حرم کے اندر جو ہے مسجد الحرام ہے، کعبۃ اللہ ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، اور مکہ کا اکثر جو شہر ہے وہ بھی حدود حرم کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ اچھا، تو حدود حرم کہاں سے کہاں تک ہے؟ مکہ مکرمہ سے، چونکہ مکہ کے کعبۃ اللہ کے ہر اطراف میں سے اگر پیمائش کی جائے تو کسی جگہ سے یمن پڑے گا، کسی جگہ سے مدینہ، کسی جگہ سے جو ہے جدہ پڑے گا، کسی جگہ سے عراق پڑے گا، تو ان تمام کی پیمائش کی گئی۔ ان میلوں کے اندر جتنا حصہ آتا ہے اس تمام حصے کو حرم کہا جاتا ہے۔ یعنی مدینہ کی طرف سے دیکھا جائے تو مقام تنعیم سے جو مکہ کے ساتھ ملا ہوا حصہ ہے وہ حرم میں داخل ہے۔ یمن سے دیکھا جائے تو 7 میل کا فاصلہ ہے ذات لبن تک، جو اندرونی حصہ ہے اسے حرم کہا جاتا ہے۔ جیرانہ سے 9 میل شیب عبداللہ بن خالد تک جو اندرونی حصہ ہے اسے حرم کہا جائے گا۔ پھر اسی طرح طائف 7 میل عرفات کے بطن عرنہ تک جو بھی حصہ آ جاتا ہے اسے حرم کہا جائے گا۔ جدہ سے 10 میل حدیبیہ کے آخری حصے تک، تو ان تمام کو جو اندرونی حصہ جو بھی بنتا ہے اسے حرم کا نام دیا گیا ہے۔ اور حرم کی پابندیاں ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ آج کے دور میں سعودی حکومت نے وہاں پہ آسانی کر دی ہے، وہاں پہ رہنما گیٹ بنی ہوتے ہیں، یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی نشاندہی ضرور ہوتی ہے تاکہ حجاج کو اس چیز کا پتہ چلے کہ وہ حرم کے اندر موجود ہیں یا حرم سے باہر ہیں۔ اس کے بعد میقات کیا ہے؟ میقات کی تفصیل، میقات وہ جگہ ہے جہاں سے حجاج اکرام بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے، مطلب کسی بھی صورت میں ان کو میقات سے گزرتے وقت احرام باندھا ہونا چاہیے، احرام کی نیت کی ہونی چاہیے۔ اگر بغیر احرام کے وہ وہاں سے گزر گئے تو ان کے اوپر دم لازم ہوگا۔ ویسے تو اپنے گھر سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، ایئرپورٹ سے باندھ سکتے ہیں، جہاز پہ چڑھتے وقت باندھ سکتے ہیں، لیکن کہیں پہ بھی باندھے، لیکن میقات سے پہلے۔ عام طور پر وہاں پہ پلین میں جو ہے ایئر ہوسٹس کی طرف سے اعلان بھی کیا جاتا ہے، لیکن حجاج اکرام یہ کرتے ہیں کہ جہاز پہ چڑھتے وقت احرام باندھ لیتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں۔ اتنا پہلے بھی نہیں کرنی چاہیے نیت، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جہاز اگر لیٹ ہو گیا، کینسل ہو گئی روانگی، تو احرام کی نیت کی وجہ سے ان پابندیوں کو نبھانا بہت مشکل پڑ جاتا ہے، اور احرام باندھنے کے بعد تبھی اترے گا جب حرم میں کوئی بندہ آپ کی طرف سے قربانی کر دے، پھر آپ احرام اتار سکتے ہیں۔ اس وجہ سے نہ اتنا پہلے احرام باندھ لے، نہ اتنی تاخیر کر دیں کہ میقات ہی گزر جائے۔ تو بہرحال میقات اس حد کو کہا جاتا ہے جہاں سے بغیر احرام کے گزرنا شریعت کے اعتبار سے ناجائز ہے۔ اگر آپ بغیر احرام کے گزر گئے تو دم لازم ہوگا۔ تو میقات کی تفصیل، چونکہ کعبۃ اللہ تو درمیان میں ہے نا، سینٹر میں ہے، تو اس کی ہر طرف سے آنے والا الگ الگ میقات سے گزرے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ یورپ سے آنے والا بھی پہلے مدینے میں آ جائے، ایشیا سے آنے والا بھی پہلے مدینے میں آ جائے۔ تو چونکہ کعبۃ اللہ درمیان میں ہے تو کئی اطراف میں سے، کئی ملکوں میں سے لوگ اپنے اپنے حساب سے آئیں گے۔ تو میقات کی تفصیل میں 5 میقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود منتخب کیے تھے، اور 6واں میقات جو ہے بعد میں تعین کر دیا کیا اس کا۔ پہلے 5 وہ پڑھتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں ان کو متعین کیا تھا۔ سب سے پہلے ذوالحلیفہ، جو لوگ مدینہ کی طرف سے آئیں گے وہ ذوالحلیفہ جب پہنچیں گے وہاں سے احرام ان کو باندھنا ہوگا کسی بھی صورت میں۔ اور جو لوگ شام کی طرف سے جائیں گے ان کے لیے جوفہ میقات ہے، وہاں سے احرام ان کو کسی بھی صورت میں باندھنا ہوگا۔ اس کے بعد کرنے ملازم، نجد سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ میقات ہے، عراق سے آنے والوں کے لیے ذات عرق، اور یمن سے آنے والوں کے لیے یلملم۔ چونکہ پاکستان کی جو ایئر لائن ہیں ان کا زیادہ تر گزر یلملم سے ہوتا ہے، تو پاکستانیوں کا جو میقات بنتا ہے وہ زیادہ تر یلملم ہی ہوتا ہے، اگر جو ہے ہوائی اڑان ہو،
हवाई सफ़र हो। नंबर 6 पे जो आप अलैहिस्सलाम के बाद मुतय्यन कर दिया गया वो इब्राहिम मरसिया। समंदरी रास्ते से अगर पाक व हिंद के लोग जाते हैं तो उनके लिए एक ये मीकात जो है बनाया गया है। जहाँ तक तो खालिस वो बातें थी जिनका सिर्फ हज के साथ ताल्लुक़ था, जो चीज़ें आपने कभी कभार सुनी होंगी लेकिन शायद उनका तफसील आपको पता ना हो। यहाँ से हज के जो बहुत करीबी चीज़ें हैं वो बयान करेंगे। तो उनमें से हज के अक़साम कौन से हैं? नंबर पहला हज इफ़राद, नंबर 2 हज क़िरान, नंबर 3 हज तमत्तु। हज इफ़राद कहते हैं कि सिर्फ़ हज का इरादा करना, हज के लिए इहराम बांधना और हज करके वापस आ जाना। हज क़िरान कहते हैं कि हज और उम्रा दोनों की नियत करना, एक ही सफ़र में उम्रा भी करना फिर उसके बाद हज करना। हज तमत्तु कहते हैं कि उम्रा की नियत करना, उम्रा करके इहराम उतार देना, फिर 8 ज़िलहज्जा से हज का इहराम दोबारा पहनकर हज अदा करना और एक ही सफ़र में दोनों चीज़ें करके आना। तो चूँकि पहले में सिर्फ हज किया जाता है, आखिरी दोनों में हज और उम्रा दोनों किया जाता है, तो एक ही सफ़र में 2 फ़ायदे आपने हासिल किए। दोनों फ़ायदों के हुसूल की वजह से आपके ऊपर एक शुक्राने की कुर्बानी वाजिब होगी जो कि आपको 10 ज़िलहज्जा से करनी होगी। इन तीनों में कुछ फ़र्क भी है। एक तो नीयत का फ़र्क है कि हज इफ़राद में सिर्फ हज की नियत होगी, आप हज करके वापस आ गए। हज क़िरान में जो है हज और उम्रा दोनों की नियत होगी। हज तमत्तु में सिर्फ उम्रा की नियत होगी, आप उम्रा करके फ़ारिग हो जाएंगे, फिर हज के दिनों में हज होगा। नंबर 2 हज इफ़राद वाले के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। हज चूँकि साहिब हैसियत है वो तो अलग बात हो गई, लेकिन शुक्राने की कुर्बानी सिर्फ इन दोनों पे वाजिब होगी, हज क़िरान और हज तमत्तु वालों के ऊपर। तो उसके बाद तवाफ़ के अक़साम कौन से हैं? तवाफ़ की वैसे तो 7 अक़साम हैं। तवाफ़ क़ुदूम, तवाफ़ ज़ियारत, तवाफ़ विदा, तवाफ़ उम्रा, उसके बाद तवाफ़ तहियतुल मस्जिद, तवाफ़ नज़र और तवाफ़ नफ़िल। लेकिन हज के जो मुताल्लिक़ हैं वो सिर्फ ये 3 तवाफ़ हैं। तवाफ़ क़ुदूम सिर्फ हज इफ़राद और हज क़िरान करने वालों के ऊपर लाजिम है। जो मक्का में दाखिल होते वक़्त सबसे पहला तवाफ़ किया जाता है तवाफ़ क़ुदूम। उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत, हज के फ़र्ज़ में से एक फ़र्ज़ तवाफ़ ज़ियारत है। तवाफ़ ज़ियारत 10वीं तारीख़ को रमी, क़ुरबानी, हलक और कसर के बाद चौथे नंबर पर तवाफ़ ज़ियारत किया जाता है। 10वीं तारीख़ से लेकर 12वीं तारीख़ तक इसका टाइम है। और उसके बाद तवाफ़ विदा, तवाफ़ विदा जिसे तवाफ़ सदर भी कहा जाता है, ये रुखसती का तवाफ़ है, तवाफ़ रुखसत भी कहा जाता है। जब आप मक्के से रुखसत होने लगे, हाजी जो है मक्के से रुखसत होने लगे, तो आखिर में ये तवाफ़ किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा भी जो तवाफ़ के अक़साम हैं, तवाफ़ उम्रा चूँकि उम्रे का रुकन है इस वजह से उसे तवाफ़ उम्रा कहा जाता है। तवाफ़ नज़र यानी आपने मन्नत मानी थी, आपने कोई नज़र मानी थी, इस वजह से आपके ऊपर तवाफ़ वाजिब है। अच्छा, उसके बाद नफली तवाफ़ है, आप जब कभी करते रहें, क्योंकि मस्जिद हराम में नफिल नमाज़ों से ज़्यादा तरजीह दी जाती है तवाफ़ को, नफली तवाफ़ को, क्योंकि नफिल तो आप हर जगह पढ़ सकते हैं लेकिन तवाफ़ जो है हर जगह नहीं कर सकते, वो सिर्फ काबतुल्लाह के सामने ही किया जा सकता है। उसके बाद तवाफ़ तहियतुल मस्जिद, मस्जिद हराम में आते वक्त आपने तवाफ़ कर लिया। अच्छा, उसके बाद हज के फ़राइज़ कौन से हैं? हज में सिर्फ 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, उसके अलावा या तो वो वाजिबात हज होंगी या हज की सुन्नतें होंगी। तवाफ़ की हज के जो फ़र्ज़ हैं वो सिर्फ 3 हैं। पहले नंबर पर इहराम, दूसरे नंबर पर वक़ूफ़ अरफ़ा, तीसरे नंबर तवाफ़ ज़ियारत। अच्छा, उसके बाद वाजिबात हज क्या हैं? वाजिबात हज में वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, उसके बाद रमी जमरात, जमरात को कंकरियाँ मारना, ये भी वाजिब है। 10वीं तारीख़ से ये भी शुरू होता है, 12वीं तारीख़ तक बेतरतीब जो है लगाई जाती हैं। 12वीं की शाम तक अगर आप मक्के से निकल रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप 12वीं तारीख़ तक वहाँ से नहीं निकले, 13वीं भी आपको वहीं पर हो गई, फिर तो 13वीं भी आपको रमी जमरात करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 3 पे हलक या कसर करना। 10वीं ज़िलहज्जा 3 चीज़ें, पहले रमी जमरात, उसके बाद कुर्बानी करना, कुर्बानी करने के बाद आपने हलक या कसर किया। हलक और कसर करने के साथ आप इहराम उतार सकते हैं। आपके लिए जो चीज़ें ममनुआत में से थी वो अब आपके लिए जायज़ और हलाल हैं, सिवाय मुबाशरत के, बीवी अब भी आपके ऊपर हलाल नहीं है। उसके बाद वाजिबात हज में साई यानी सफ़ा और मरवा के दरमियान में दौड़ना। नंबर 5
قربانی کرنا۔ نمبر 6 پہ طواف ودا، یعنی رخصتی کا طواف، جو جب مکے سے آپ نکلنے لگیں۔ اچھا، اس کے بعد آتی ہے بات تعارف کعبہ کی۔ کعبۃ اللہ کے متعلق، چونکہ کعبۃ اللہ ایک اہم جگہ ہے جہاں پہ جس کے بدولت ہم حج کی عبادت کر سکتے ہیں، اس وجہ سے ہم کعبۃ اللہ کی تھوڑی بہت یہاں پہ بیان کریں گے تفصیل۔ کعبۃ اللہ کا تعارف کیا ہے، کعبۃ اللہ کا نام کعبۃ اللہ کیوں رکھا گیا۔ اچھا، اس کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر کب کب ہوئی اور اس کی توسیع کب کی گئی، یہ تمام تر چیزیں بھی انشاءاللہ کور کریں گے۔ سب سے پہلے تعارف کعبہ میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر زمین کے اوپر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو نصب کیا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کی جگہ کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کعبۃ اللہ کے تعمیر کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی جو جگہ متعین کر دی گئی ہے، جو جگہ منتخب کی گئی ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے کعبۃ اللہ کی جگہ کا۔ اس کے بعد صفاتی نام، کعبۃ اللہ بیت اللہ کا صفاتی نام ہے، اصل نام جو ہے بیت اللہ ہے۔ بیت عتیق اور کعبۃ اللہ یہ دونوں صفاتی نام ہیں بیت اللہ کے۔ اچھا، اس کے بعد وجہ تسمیہ، یہاں پہ نمبر 3 پہ ہم نے معنی چھوڑا ہے، یہ یہاں پہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وجہ تسمیہ کعبہ، کعبۃ اللہ کا نام کعبہ کیوں رکھا گیا، مختلف اقوال ہیں لیکن تمام تر صحیح ہیں بالکل۔ تو کعبہ اصل میں کہتے ہیں بلند ابھری ہوئی چیز کو جو سب سے بلند ہو۔ بلند ہونے کی وجہ سے ایک وجہ تو یہ ہے کعبۃ اللہ کے نام رکھنے کا، چونکہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا ابتدا میں، پانی کے اندر سے جو سب سے پہلے زمین کا ٹکڑا نکلا وہ باقی زمین سے ابھرا ہوا اور بلند تھا، اس وجہ سے وہیں پر کعبہ بنایا گیا، اور بطور ابھرنے کے، بطور بلند ہونے کے، اس کا نام جو ہے کعبۃ اللہ پڑ گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا تقدس ہر دور میں کیا گیا ہے، اور اس تقدس کی بنا پر کعبۃ اللہ کے گرد بڑی عمارت نہیں بنائی جاتی تھی جو کعبۃ اللہ سے بھی اوپر ہو، اس لیے کعبۃ اللہ کی جو عمارت تھی وہ دور دور تک سب سے بڑی عمارت تھی، اس وجہ سے اسے بلند عمارت کی وجہ سے بھی کعبۃ اللہ کہا جانے لگا۔ اچھا، اس کے بعد بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے خود انتخاب کی گئی جگہ پہ بنایا گیا ہے، خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنایا گیا ہے، فرشتوں نے اس کی تعمیر کی ہے، آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے، انبیاء کرام نے تعمیر کی ہے، تو مرتبہ تو ویسے ہی بلند ہے نا، اس وجہ سے کعبۃ اللہ بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے اس کا نام کعبۃ اللہ پڑ گیا۔ اس کے بعد مجازی معنی، کعبہ کی مجازی معنی چوکور عمارت کو کہا جاتا ہے، جو مربع عمارت ہو، جس کو 4 کونے ہوں، ہر اس عمارت کو کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو کعبۃ اللہ کے بھی 4 کونے ہیں، جیسے ایک رکن حجر اسود ہے، ایک رکن عراقی، رکن شمالی، رکن جو ہے یمانی، ان 4 کونوں کی وجہ سے چوکور عمارت ہو گئی، اس وجہ سے اس کو کعبہ کہنے لگے۔ اس کے بعد لغوی معنی کے اعتبار سے بھی اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ کعبہ اصل میں کہتے ہیں ٹخنے کو، چونکہ ٹخنا باقی گوشت سے ابھرا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ پاؤں کو دیکھیں گے تو ٹخنا ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، تو ابھرنے کو بلندی لازم ہے، جو ابھرا ہوا ہوگا وہ بلند بھی ہوگا، اور بلندی کو احترام اور بزرگی کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں کعب کا نام زیادہ رکھا جاتا تھا، چونکہ اس میں احترام کی معنی تھی، چونکہ اس میں بلندی کی معنی تھی، مرتبے کی معنی تھی، تو اس وجہ سے بزرگی، مرتبہ اور بلندی کعبۃ اللہ سے زیادہ کس عمارت میں ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو کعبۃ اللہ کہا جانے لگا۔ تو یہ تو تھی وجہ تسمیہ کعبہ، کعبۃ اللہ کا نام کیوں رکھا گیا، مختلف اقوال تھے، تمام تر بالکل صحیح ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تعمیرات اور توسیع، کعبۃ اللہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، ایک روایت کے مطابق سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی تھی، پھر جو ہے آدم علیہ السلام، اس کے بعد 4000 سال قبل ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، انہی بنیادوں کے اوپر، بنیاد تو وہی تھے، لیکن زمانے کی گردشوں میں کعبۃ اللہ کی عمارت جو ہے کہیں پانی کی وجہ سے، کبھی حالات کی وجہ سے جو ہے کمزور پڑ گئی، پھر گر گئی، پھر دوبارہ تعمیر ہونے لگی، تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس کی نئی تعمیر کی انہی بنیادوں پر۔ اس کے بعد 605 میں قریش مکہ نے، جب آپ علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی، تو انہوں نے بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، انہوں نے بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اور یہی صحابی ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ کو غلاف جو ہے ریشم کا پہنایا تھا، پہلے تو اس کو اون وغیرہ
جانوروں کی کھالیں جو ہوتی ہیں ان کو دباغت کے بعد اچھا کر کے بطور غلاف کے پہنائی جاتی تھی، لیکن اس نے جو ہے دیباج اور ریشم کا جو کپڑا ہے اس کو بہترین کر کے کعبۃ اللہ کا غلاف بطور غلاف کے استعمال کیا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد 1630 میں خلافت عثمانیہ میں سلطان مراد نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اس نے کافی بہت زیادہ توسیع بھی کی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ان تمام نے جو کعبۃ اللہ میں وقتاً فوقتاً تعمیرات ہوتی رہی ہیں، بنیاد وہی ہیں جو فرشتوں نے یا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس جگہ پہ رکھا تھا آج تک اسی جگہ پہ ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں بیان کی گئی چیزیں سب سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ حج کا مکمل طریقہ بیان کریں گے کہ حج کب سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کس دن پہ کون سے اعمال کیے جاتے ہیں، کہاں جانا پڑتا ہے، کون سے اعمال کیے جاتے ہیں، سب تمام کے تمام کلیئر کریں گے۔ تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اسلامی معلومات ہیں، انشاءاللہ آگے بھی آپ کو مختلف ٹاپکس پر انشاءاللہ بہت اتھنٹک اور مضبوط معلومات ملے گی۔ شکریہ۔